My Icon World presents Maritime Insight. आई एम द CEO ऑफ मॉडर्न ग्रुप. उसमें हमारा मॉडर्न ग्रुप भी है, मैक्टर शिपिंग भी है, मैक्टर वर्ल्ड वाइड भी है. दीज आर बिलोंग्स टू NVOCC. मेन लाइंस फ्रेट ऊपर ले जाती हैं, नीचे ले जाती हैं. वेसल ऑपरेटर की जो इनवाइस है वो $200 की और मेरी कस्टमर को इनवाइस $50 की है. मतलब आप माइनस में काम करेंगे. वाई एंड वाई यू आर पेइंग दीज चार्जेस. आज हमारी पूरी की पूरी इंडस्ट्री जो हमारी NVOCC है वो लॉस की तरफ जा रही है. बस कौन सा इदारा आके बोलेगा ये आप चार्ज नहीं कर सकते. आपको FBR कहेगा, आपको कस्टम कहेगा, आपको चैम्बर कहेगा. NVOCC चोर है. बेसिकली NVOCC उलझा हुआ है इसके. मैरीटाइम इनसाइट इसके ऊपर थोड़ी सी आवाज़ उठाएं. आप फ्रेट फॉरवर्डर की बात करें तो फ्रेट फॉरवर्डर के पास एक चैप्टर है PIFA. अगर आप उस एसोसिएशन में जाके कुछ बात करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना ज़्यादा सुना जाएगा. NVO के साथ कौन है इस वक्त. हम इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री को डुबाना नहीं चाहते. जिसमें सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को फेस करना है, गवर्नमेंट के बाद आपको ये चीज़ें फेस करनी है, उसके बाद आपको आपके लॉस रिकवर करने हैं. फिर वही बात यूनिटी चाहिए. हमने एक NVO अलाइंस बनाया है. ये मैरीटाइम इनसाइट जो आपने इस स्टेज पे लॉन्च किया है, दिस इज़ वेरी गुड टू इनिशिएट दिस. आई लाइक दिस. My Icon World. Visit www.myiconworld.com. तरक्की के सफर में आपका ग्लोबल ट्रेड पार्टनर. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैरीटाइम इनसाइट. हमारा ये पॉडकास्ट का आज एक नया एक और एपिसोड हमारा ये यहाँ पर शुरू हुआ है. और हम यहाँ पर इस इंडस्ट्री शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग और NVOCC के जो भी मसले मसाइल हैं और जो हमारे जो यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हम जिस तरह यहाँ पर इस चीज़ों को रन कर रहे हैं उसको हम कैसे लेके चलना है, किस तरह करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो हमारे इस पॉडकास्ट में मैरीटाइम इनसाइट पे आपको यहाँ पे मिलेगी. आज हमने मदऊ किया है हमारे इस इंडस्ट्री के बहुत ही जानी मानी शख्सियत और जो कि इस NVOCC से बहुत ज़्यादा मुंसलिक हैं, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं. और मैं उनका ज़्यादा टाइम आप लोगों का नहीं लूँगा और मैं चलते आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा जिसका नाम है शौकत अली. शौकत अली, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मैरीटाइम इनसाइट. आप बताएं सर, इस वक्त जो आप इस जगह पे जहाँ पर मौजूद हैं, तो आप ये हमें बताएं कि आप इस इंडस्ट्री में आपने इसको कैसे स्टार्ट किया, किस तरह आपने इसको आगाज़ किया और आज माशाल्लाह आप CEO हैं अपने कंपनी के. तो क्या समझते हैं, क्या कुछ थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं ताकि हम फिर उसको और मज़ीद आगे लेके चलें प्लीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग. शिपिंग इंडस्ट्री तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. हम तो एक बहुत छोटे से लोग हैं इसके अंदर, एक प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं. एक्चुअली हर बंदे का एक एम होता है कि उसने कहाँ जाना है. ठीक है, तो वो इनिशियली जब बैचलर थे तो हमने सोचा हम बैंक में जॉब करें. एक सफिस्टिकेटेड जॉब है, बट एक मेरे फादर शिपिंग से रिलेटेड थे तो मैंने कहा नहीं, थोड़ा शिपिंग को देख लेते हैं. बट शिपिंग में आए तो हमने कहा ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें भागते रहें भागते रहें भागते रहें, ख़त्म नहीं हो सकती. सो आई प्रीफर कि शिपिंग मैंने ज्वाइन की. और मेरा इनिशियली स्टार्टिंग मेरी राविया इंटरनेशनल से थी. उसके बाद मैं बड़ी छोटी सी जॉब से मैं ऊपर शिफ्ट हुआ कि मैंने एक और कंपनी ज्वाइन की. उसमें फिर वो इनिशियली तो हर बंदा एक छोटी सी जॉब करता है, लर्निंग चैप्टर होता है ना आपका, तो वो लर्निंग चैप्टर में थे हम. उसके बाद एक कंपनी ज्वाइन की. हमारे बड़े अच्छे अबू के दोस्त भी थे मेरे, आराज शिपिंग के ओनर अकबर अली सना साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए. तो उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा एक मौका दिया और मुझे सिखाया. मैं उनकी कंपनी को बहुत अच्छे से उनको रन कर रहे थे और सब चीज़. उसके बाद फिर एक टाइम आया कि हमने कहा हम अपने चैप्टर पे क्यों ना आ जाएं. दैट्स देन फाइनली वी ओपन दिस प्लेटफॉर्म के हम अपना एक प्लेटफॉर्म शुरू करें और अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाएं. तो मॉडर्न शिपिंग उस वक्त हमने 2007 में स्टार्ट किया और अल्लाह करीम आज हम अच्छे लेवल पे NVOCC चला रहे हैं. तो 2007 से 2026 तक का चैप्टर जो है ये मेरा अभी तक मॉडर्न के साथ है. आई एम द CEO ऑफ मॉडर्न ग्रुप. उसमें हमारा मॉडर्न ग्रुप भी है, मैक्टर शिपिंग भी है, मैक्टर वर्ल्ड वाइड भी है. दीज आर बिलोंग्स टू NVOCC प्योरली.
ہینڈلنگ ایجنٹ بھی ہیں, ہمارے اپنے باکسز بھی ہیں. تو اس طرح کا ہمارا تھوڑا سا جرنی ہے, اور الحمدللہ آئی ایم ویری ہیپی ود دس شپنگ انڈسٹری. بہت اچھا ہے, اور ہر آئے دن ایک نیا چیپٹر سیکھنے کو ملتا ہے ہمیں. ہر دن ایک نیا ہے ہمارے لیے. تو بڑا اچھا چیپٹر رہا, بڑا اچھا سیکھنے کو ملا. ہمارے جو پرانے باسز تھے انہوں نے بہت کچھ سکھایا, اور اب بہت اچھے لوگ ملے ہمیں سکھانے کو, اور سیکھتے گئے اور چلتے رہے. شپنگ تو آپ آخری دن تک کہیں تو آپ کو کہیں گے کہ سمجھ نہیں آتی. وہ ابھی بھی سیکھنے کو بہت کچھ باقی ہے. ہوپ فار دا بیسٹ سیکھ رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ سیکھتے رہیں گے اس کو. ہم یوں سمجھ لیں کہ اس طرح سمجھ لیں کہ سمندر کی گہرائی جو ہے وہ آج تک کسی کو پتہ نہیں ہے, تو وہ ڈیلی بیسس کے اوپر جو ہے ہم اس کو نئی چیزوں کو ہم سیکھ رہے ہیں اور نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور وہی ایک ہمارا ایم ہے. کیونکہ روز آپ کہہ رہے ہیں نا کہ نئی لرننگ ہے, ہر دفعہ کچھ نہ کچھ نئی چیزوں کو لرن کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. تو یہ آپ نے بہت اچھا آپ نے اپنا ایک وہ تعارف کیا, اور آپ نے ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک اپنی کمپنی کو رن کرنے کے لیے پہلے آپ کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے, جو آپ نے اپنا سفر یہاں تک آنے تک کا بتایا ہمیں. اور چونکہ آپ اس انڈسٹری کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اور رن بھی کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ایک اچھا اور آپ کے والدین کی دعاؤں کا سارا نتیجہ ہے جو آج آپ اس جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت خوشائن بات ہے کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں آپ تشریف لائے, آپ نے قیمتی وقتوں میں سے آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں اس وقت دیا ہے. اور کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس وقت, چونکہ اس وقت جس طرح جو پولیٹیکلی اور اکنامکلی جو سچویشن چل رہی ہے اس وقت پاکستان میں, اور جو چیلنجز اس وقت جو درپیش ہیں, کیونکہ پہلے تو ماشاءاللہ بہت اچھی انڈسٹری, مطلب اس انڈسٹری کا بڑا اچھا ایک وہ تھا, لیکن آج کل جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ یوں سمجھیں کہ بہت زیادہ ٹف ہوئے ہوئے ہیں, اور ہر آدمی اس وقت جو ہے نا وہ کسی نہ کسی اس میں الجھا ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کل کی انڈسٹری میں کیا ایسے چیلنجز ہیں جو آپ کو اس وقت فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کے انڈر میں آپ کی امپلائیز ہیں, ایک ماشاءاللہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے آپ کے نیچے, تو ان سب کو دیکھنا, اس چیزوں کو دیکھنا, اور پھر پلس یہ ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے کیا لگتا ہے کہ کیسے ہونا چاہیے؟ کیا کچھ تھوڑا سا اس میں بتائیں, اس چیلنجز کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ فرسٹ آف آل دیکھیں, یہ جو آپ نے یہ جو پوڈ کاسٹ کیا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ ڈیجیٹلی ہمیں آنا پڑے گا. ہم اسٹل, میں بتاؤں کہ ہم لوکل جو ہیں وہ اسٹل مینولی چل رہے ہیں. دنیا کہاں چلی گئی, ہم ڈیجیٹل کو کچھ مانتے ہی نہیں ہیں. پورا دن تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے, ہمارے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, ہم ڈیجیٹل مانتے ہی نہیں. یہ میری ٹائم انسائٹ جو آپ نے اس اسٹیج پہ لانچ کیا ہے, دس از ویری گڈ ٹو انیشیٹ دس, آئی لائک دس. اور یہ بہت اچھی چیز ہے. ہمارے انڈسٹری کے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کو لائک کریں گے, اور یہ چیز ہمارے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہے گی انٹرنیشنلی, اسپیشلی میں بتا رہا ہوں آپ کو, کیونکہ دنیا اب ڈیجیٹل چلی گئی ہے. سر آپ دیکھیں ایئرپورٹس پہ پاسپورٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آپ آئس لگائیں چلے جائیں. دس از ڈیجیٹل ٹائم نا, ہم آج تک اس میں ہیں, تو یہ ہماری ایک تھوڑی سی سمجھ لیں کہ وہ بیک فٹ ہے ہمارا, ہمیں آنا چاہیے. دوسرا, ہماری انڈسٹری کا جو اس وقت سب سے مین ایشو ہے وہ ہے ہماری یونٹی. ہمارے اندر یونٹی نہیں ہے سر. ہم جس دن یونٹی مینٹین کر لیں گے, ہماری انڈسٹری جو آپ نے جیسے کہا نا ایک زمانے میں بہت اچھی انڈسٹری تھی, ہم اس لیول پہ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. اور میں آج آپ کے آپ کے میری ٹائم انسائٹ کے چینل سے میں لوگوں کو سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں. ہمارا سب کا بینیفٹ ہے اس کے اندر. ہم انڈسٹری کو گرو کرنا چاہتے ہیں, ہم انڈسٹری کو ڈبانا نہیں چاہتے. ایک جہاز چل رہا ہے, اس کو چلانا چاہتے ہیں, ڈبانا نہیں چاہتے. اور جہاں تک آپ نے رمضان بھائی بات کی ہے کہ چیلنجز, اس وقت ہمیں تو لاٹ آف چیلنجز آ رہے ہیں. آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات بتاؤں کہ پاکستان کی جو اس وقت NVOCC ہے, دنیا میں اس NVOCC کا نام ہے. آج کچھ ٹائم پہلے آپ چلے جائیں, لائک زیادہ نہیں, آپ 15 ایئرس بیک چلے جائیں, تو آپ کے پڑوس میں جو کنٹری ہیں وہ NVO میں زیادہ برانڈڈ تھے, ان کے برانڈ زیادہ چل رہے تھے, لیکن آج ان کا نام نہیں ہے. اور وہ کنٹری ہمیں دیکھ رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح گرو کر لی, اور الحمدللہ ہمارے لوگ آگے آئے, انہوں نے NVOCC رن کیا. لیکن آج سچویشن یہ ہے کہ ہم ہر آدمی, میں, آپ یا کوئی بھی ہے, وہ لیگ پولنگ میں لگے ہوئے ہیں. آپ
اس چیز کو مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں. مینٹین کریں گے, ہم سب سے آگے ہیں, ہم باحیثیت قوم سب سے آگے ہیں, لیکن ہم یونٹی تو کریں نا. آپ نے جس طرح کہا کہ چیلنجز کیا ہیں, فرسٹ آف آل چیلنجز یہ ہیں کہ ہم نے اس کا ایک چیپٹر نہیں بنایا. دنیا بھر میں اس کا ایک چیپٹر ہے سر. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے دیکھیں, آپ نے ایک چینل بنایا ہے, اب اس چینل کو لوگ آئیں اور اس چینل کو چیک کریں کہ یہ کیا کر رہا ہے, یہ کیوں لائے گئے ہیں اس کو. اب اس چینل کو آپ مثال ہے کہ کوئی کہتے کہ یار یہ تو ڈانس پارٹی ہے, تو وہ اوائڈ کریں. آپ شپنگ کو دیکھیں نا کہ ہے کیا چیز. آپ جاتے ہیں ٹرمینل پہ جاتے ہیں, آپ ٹرمینل کی چیزیں سمجھتے نہیں, اس کو پیپر دیا آپ نے, کام ہو گیا. آپ سمجھیے ٹرمینل کر کیا رہا ہے, بیک اینڈ پہ اس کی آپریشن کیا ہے. ہماری انڈسٹری کے اندر اس وقت 90% لوگوں کو یہی نہیں پتہ, ہمارے اسٹاف کو, ناٹ اونرس, کہ انڈسٹری میں چل کیا رہا ہے, انڈسٹری چل کیسے رہی ہے. یہ بہت ضروری ہے. اور ایسے چینلز اگر آ جائیں کہ کچھ چیزیں لوگوں کو اویئرنیس آئے, تو دس از ویری گڈ ٹو سی دس. اور چیلنجز کی بات ہے, سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہمارے لیے کمپٹیشن بن گیا ہے. ہمارے اس کمپٹیشن کے اندر اس وقت فرینکلی میں آپ کو بتاؤں کہ ہم پہ دوسرے جو کنٹریز کے پرنسپلز ہیں وہ ٹرسٹ مینٹین نہیں ہو پا رہا. آپ کسی کو لاس میں کوئی ٹریڈ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, آپ یورپ کی کسی کمپنی کو لے لیں, وہ لاس میں ٹریڈ کرے گا آپ کے ساتھ؟ کوئی بھی نہیں کرے. ڈیفینیٹلی نہیں کرے گا. وہ بولے گا میں نے دکان کھولی ہے تو میں پروفٹ کے لیے کھول رہا ہوں, میں لاس میں کیوں کروں. آج ہماری پوری کی پوری انڈسٹری جو ہماری NVOCC ہے وہ لاس کی طرف جا رہی ہے. بس آپ نے رمضان علی نے آج ریٹ یہ رکھا ہے, میں بینگ اے لیگ پولنگ آپ کو ریٹ نیچے لے کے جاؤں گا, میں کسٹمر کو گراب کروں گا. کسٹمر تو انجوائے کرے گا سر, لیکن آپ کیوں لاس کر رہے ہیں اپنا جو اس وقت چل رہا ہے انڈسٹری میں, وچ از ویری بیڈ. اور میں آپ کے چینل سے سب کو دنیا بھر کو کہتا ہوں, بھائی یونٹی کریں آپ اس کے اوپر. مجھے NVO کے اوپر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ لیگ پولنگ کیوں کر رہے ہیں. چند ایک NVO ہیں جو روٹین کے کام کر رہے ہیں اور ریگولر کام کر رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ لیگ پولنگ کریں. آپ مینٹین کریں اس چیز کو. چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج سر اس وقت یہ ہے, ہماری یونٹی نہیں ہے. ہمیں یونٹی کرنی ہے. دنیا بھر آپ جائیں, ہر چیز کا ایک چیپٹر ہے. آپ نے کنٹینر اٹھایا, ہم کنٹینر سے ہماری انڈسٹری بلانگ کرتی ہے. آپ کنٹینر اٹھایا, آپ نے جب کنٹینر دیا, آپ یو آر دا شپر, آپ نے ساری چیزیں پروٹوکول کے ساتھ چلنی ہے. آپ نے TSC پے کرنی ہے, آپ نے ڈاکومنٹیشن پے کرنا ہے, آپ نے فریٹ پے کرنا ہے. آپ کی سب سے بڑی امپورٹنس یہ کہ آپ کے پاکستان سے ایکسپورٹ کے اندر لوکل چارجز از ٹوٹلی ریمووڈ. وائی اینڈ وائی یو آر پیئنگ دیز چارجز ٹو ٹرمینل. یار آپ کیوں پے کر رہے ہیں اس کو؟ یہ تو کسٹمر کا کارگو ہے. کارگو کس کا ہے؟ NVOCC کا تو نہیں ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں سر, آپ لاہور سے ایک ٹرک لوڈ کرتے ہیں کنٹینر میں, کراچی لے کے آتے ہیں, آپ لوڈنگ کے بھی پیسے دیتے ہیں, ادھر ٹرانسپورٹ کے بھی پیسے دیتے ہیں, یہاں ان لوڈنگ کے بھی پیسے دیتے ہیں. تو پھر آپ کا شپر ٹرمینل پہ پیسے کیوں نہیں دے گا, TSC کیوں نہیں دے گا؟ اس وقت ہم سب سے بڑا ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوکل کے اوپر نہیں آ رہے. یہ دس از دا بگ چیلنج فار اس. آپ اس کے اوپر آئیں. اگر یہ چیز ہم امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ جو ہم فریٹ کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں, آج کم ہے کل زیادہ ہے, یہ لڑائی تو چلتی رہے گی. آج ہمیں جہاز والوں نے, آپ دیکھیں ویسل اونرز نے ہمارے ساتھ ریٹ کے لیے GRI انکریز کر دیا, تو ہم نے فریٹ کے اوپر بات کرنا شروع کر دی. لیکن آپ اس کا پرماننٹ سولوشن نہیں ہے. کل انہوں نے ریٹ گرانے, ہم نے بھی ریٹ گرا دینے, لیکن آپ پرماننٹ سولوشن لائیں نا اس چیز کو کہ آپ نے لوکلس کے اوپر کیا کام کیا ہے, جو آپ کی ذمہ داری ہے ہی نہیں. آپ کیسے رن کریں گے اپنی کمپنی کو؟ آپ کس طرح کام کریں گے جب آپ کا ایک لوکل چیپٹر ہی صحیح نہیں ہے؟ تو آپ کیسے کام کریں گے؟ وچ از گوئنگ آن. سب کے ساتھ یہی ہے. آپ کی بھی کمپنی ہوگی, میری بھی کمپنی ہے, ہم سب ہم ایک باؤل میں ہی ہیں, سب اسی چیز کو کھیل رہے ہیں بس. اور اس چیز پہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں. آپ نے چینل پہ مجھے بلایا, مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس میری ٹائم پہ مجھے بلایا, اور یہ چیز آپ اوور رائڈ کریں اس کو کہ بھائی اس چیز پہ بات کی جائے. ہمارا مقصد اس پوڈ کاسٹ کا ہے یہی کہ ہم لوگوں کو اسپیشلی NVOCC والے جو ہیں ہمارے, میں پہلے تو اپنے ویورز کو بتا دوں کہ NVOCC ہم چونکہ کوڈ ورڈ یوز کر رہے ہیں. NVOCC کا مطلب ہوتا ہے نان آپریٹنگ کامن کیریئر ویسل کے جو ہوتے ہیں
وہ ان کے اپنے باکسز ہوتے ہیں, پھر یہ لوگ ایک سلاٹ آپریٹر سے جو جن کے جہاز چلتے ہیں اس کے اوپر وہ اپنا کنٹینرز ڈالتے ہیں اور پھر اس کو لے کے جاتے ہیں. تو ایک مین لائن آپریٹرز ہیں, ایم ایل اوز ہیں, اور ایک این وی او سی سی ہیں. تو مین لائن کیریئر جو مین لائن آپریٹرز ہیں وہ ہیں سارے بڑے شپنگ کمپنیز, جو مرسک لائن ہے, سی ایم اے ہے, ہیپگ لائڈ ہے, ایم ایس سی ہے, دے آر بگ جائنٹس. اب ہم چونکہ یہاں پر جو میجر جو چیلنج جو اس وقت آیا ہوا ہے وہ آیا ہوا ہے این وی او سی سی کو, اسی لیے ہم نے شوکت علی کو یہاں پہ مدعو اس لیے کیا ہے کہ یہ جو آج آپ کو بتا رہے ہیں جو چیلنجز ان کو جو ہو رہے ہیں وہ یہاں پہ لانے کا مقصد اور یہاں پہ ڈسکس کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اس کو کیسے کیٹر کریں, کس طرح کنٹرول کریں, کیونکہ جو جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ شپر اس چیز کو مانتا نہیں ہے. شوکت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب شپر کو یہ چیزوں کا سب پتہ ہے کہ لوکل چارجز اس نے دینے ہیں, یہ ٹرینڈ کیسے ختم ہوگا؟ کیونکہ میں خود اس انڈسٹری میں, مجھے بھی آج تقریباً یوں سمجھیں کہ 30 سال ہو گیا ہے, اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ پہلے ایک وقت تھا جب یہاں سے ایکسپورٹر جب شپنگ لائن سے تھرو اپنا کارگو ایکسپورٹ کرتا تھا تو ہر شپنگ لائن فریٹ لیتی تھی, کیف کرنسی ایڈجسٹمنٹ فیکٹر ہوتا تھا, بیف ہوتا تھا, ٹرمینل ہینڈلنگ چارجز ہوتے تھے, پی پی ایس ہوتا تھا, ساری چیزیں ہوتی تھی. آج وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں, اب وہ صرف ایک فریٹ کی حد تک رہ گیا ہے. اور پھر چونکہ کمپٹیشن ہے, چلیں ٹھیک ہے ہر انڈسٹری میں کمپٹیشن ہوتا ہے, لیکن اس لوکلز کو تو ایک فکس رکھے جو ہر این بی او سی سی لے, تاکہ وہ ایک اس نے جو اپنا جو سیٹ اپ بنایا ہوا ہے اس سے وہ اپنے اخراجات اور لوگوں کی تنخواہیں بھی ملے. ان چیزوں کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسا الائنس یا کوئی این بی او سی سی نے کوئی ڈیزائن کیا ہے کہ جہاں پہ ہم سب کو جو میجر بڑے این بی او سی سیز ہیں, میجر بڑے پلیئرز ہیں, وہ اس کے اوپر کچھ تھوڑا سا اسٹینڈ لیں تاکہ اس ریٹ کو, اس چیز کو سٹیبل کیا جا سکے؟ کیونکہ میں سمجھ سکتا ہوں, کیونکہ آپ کے جس طرح آپ جو بتا رہے ہیں کہ جو چیلنجز ہیں وہ واقعی میں بہت ٹف ہیں, تو اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی آپ لوگوں نے کوئی ڈیزائن کیا ہے, کوئی ایسا کچھ کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے؟ کیونکہ جب وہ جی آر آئی, جنرل ریٹ انکریز کہلاتا ہے وہ جی آر آئی, تو وہ جب سلاٹ آپریٹر جب وہ جی آر آئی لیتا ہے تب آپ لوگ کہتے ہیں کہ چلو یار اب ہمیں فریٹ بڑھانا چاہیے. ہم کیوں نہ ایک سٹینڈرڈ کر لیں؟ کیونکہ دیکھیں ایم ایل اوز جتنے بڑے جو مین لائن کیریئرز ہیں ان کا ایک فریٹ لیول ہوتا ہے, اس میں اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے, لیکن لوکلس تو وہ سیم ہیں, سب کے آلموسٹ سیم ہیں. کسی کا $150 ہے, کسی کا $140 ہے, کسی کا $145 ہے. وہ لوکل چارجز تو وہ لوگ اپنا وہی رکھتے ہیں, مگر فریٹ میں تھوڑا سا اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ ہمارے یہاں پہ این بی او سی سی میں اس طرح کا کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس میں؟ سر کیوں نہیں ہو سکتا ڈیزائن؟ آپ مجھے بتائیں کیوں نہیں ہو سکتا. آپ کی گورنمنٹ جب آپ سے ٹیکس لینا چاہتی ہے وہ کتنے دن میں امپلیمنٹ کر دیتی ہے آپ پہ. آپ دیکھیں نا, آپ جاتے ہیں نا, آپ اسٹار بکس جائیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ کو ٹیکس کی ایک الگ سے وہ نیچے ایف بی آر کا پاز ملتا ہے, آپ چارج. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ گورنمنٹ نے تو 30 کروڑ عوام کے ساتھ امپلیمنٹ کر دیا, آپ نے تو چھوٹی سی انڈسٹری کو مینٹین کرنا ہے کہ این وی او سی سی اس چیز کے اوپر آ جائیں. ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ ہم کریں اس چیز کو, لیکن پھر وہی بات آتی ہے یونٹی. یونٹی نہیں ہے. آپ یونٹی کریں, یہ سب پے کریں گے, کیوں نہیں کریں گے؟ آپ نے کہا مین لائنس فریٹ اوپر لے جاتی ہیں, نیچے لے جاتی ہیں, آپ کا بھی حق ہے, آپ کے پاس بھی رائٹس ہیں. آپ کی آج سلاٹ کم ہو کے آپ ریٹ نیچے لے جائیں, آپ کی سلاٹ بڑھ گئی آپ اوپر لے جائیں, لیکن آپ لوکل کو کیوں چھیڑ دیتے ہیں؟ آپ اس چیز کو کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ آپ اسٹار بکس پہ کافی پئیں اور آپ 100 روپے کی کافی پئیں یا 1000 روپے کی کافی پئیں, آپ کو پرسنٹیج جو ٹیکس کی 18% ہے وہ 18% ہی لگے گی. وہ آپ کو نیچے نہیں کرے گا, نہ زیادہ نہیں کرے گا, تو آپ اس چیز کو کیوں نہیں فکس کر دیتے؟ میں تو بار بار کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک این وی او الائنس بنایا ہے, اس کے اوپر ابھی کچھ 15 days بیفور ہم نے کچھ کام کیا اس پہ, اور کچھ ریٹ پہ بہتری بھی آئی. کچھ ہمارے دوست یار ہیں جن کے پاس اتنی زیادہ فلیٹ نہیں ہوتی, وہ تھوڑا اس چیز کو خراب کر دیتے ہیں, بٹ ان کو بھی ریکویسٹ ہم نے کی ہے کہ یار اس چیز کو مینٹین کریں. اس این وی او سی سی الائنس کے اوپر چلتے ہوئے ہم اس چیز کو آپ کے چینل کے ریفرنس سے میں پھر اپیل کروں گا کہ ہم لوکل چارجز کے اوپر آ جائیں, وچ از بیسٹ فار آور این وی او سی سی. این وی او سی سی کو صرف ریٹ کا چیلنجز نہیں ہے سر, بہت بڑے آپ چیلنجز ہیں. سب سے بڑا چیلنج آپ کے لیے این وی او سی سی یہ ہے کہ وہ جسے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کوئی چیز لانچ کرتے ہیں نا جب دنیا میں, تو سب سے پہلے اس کو دیکھا جاتا ہے یار ان کے بیک اینڈ پہ کون ہے. ایگزیکٹلی, یس. آپ کے بیک اینڈ پہ کون ہے, این وی او کے بیک اینڈ پہ کون ہے؟ آپ مین لائن اگر آپ بات کریں تو آپ چلے جاتے ہیں کہ ایپسا پہ چلے جاتے ہیں آپ,
ऑल पाकिस्तान शिपिंग एसोसिएशन पे चले जाते हैं। एनवीओ के साथ कौन है इस वक्त? आप फ्रेट फॉरवर्डर की बात करें तो फ्रेट फॉरवर्डर के पास एक चैप्टर है पीफा का, वो उनके क्या हैं क्या नहीं है मैं उस पर इतना नहीं हूँ, लेकिन उनके पास भी एक चैप्टर है, आपके पास कुछ नहीं। तो हमें इस चीज़ को अलाइन करने की बहुत ज़रूरत है कि एक एनवीओ प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिस पे दिस इज बिल्कुल होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपको तो चैलेंजेस का एक पहाड़ है आगे पूरा, जिसमें सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को फेस करना है, गवर्नमेंट के बाद आपको ये चीज़ें फेस करनी, उसके बाद आपको आपके लॉस रिकवर करने हैं। आज तक मेरी समझ नहीं आया, मैं आई वॉज रनिंग 2007 टू 2026, मैं अपना एनवीओ रन कर रहा हूँ, आज तक मेरी समझ नहीं आया कि मैं लॉस क्यों करता हूँ अपना। मेरी इनवाइस वेसल ऑपरेटर की जो इनवाइस है वो $200 की और मेरी कस्टमर को इनवाइस $50 की है। एग्जैक्टली इस कंपटीशन में हम इसमें हैं। अब ये आपने सही कहा कि हम लोकल को क्यों नहीं मेंटेन करते, लाइन ने मेंटेन किया, हम नहीं कर रहे। जी। अच्छा, लाइन की मेन लाइन की मैं आपको बात बताऊं, मेन लाइन ने डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस को तो मेंटेन किया हुआ है, एक सील चार्जेस उसने मेंटेन किया हुआ है विच इज़ पेइंग बाय एवरीवन, लेकिन वो भी टीएससी के ऊपर नहीं आते। अगर वो टीएससी के ऊपर आते तो आज में भी के एनवीओ को ये आसानी होती कि एनवीओ भी इस प्लेटफॉर्म पे जा सकता है, एनवीओ क्यों नहीं जा रहा। लेकिन हम तो उनसे बैकफुट हैं, 2 कदम पीछे चल रहे हैं। हमने तो डॉक्यूमेंटेशन भी छोड़ दिया, हमने सील भी छोड़ दिया, हमने सब छोड़ दिया सर। हम बोल रहे हैं ऑल इन, मतलब नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड, ऑल इन। जी। कि इस चीज़ को रिकवर करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए यूनिटी बहुत ज़रूरी है, हम सब एक पेज पे हों। आपसे मैं आज बात कर रहा हूँ कि रमज़ान भाई कल से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, रमज़ान साहब खुश होकर चले गए, बैक एंड पे मैं वही काम कर रहा हूँ जो मेरी रूटीन है, तो ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, सॉरी टू से सर। फिर हम ऐसे ही काम करेंगे और ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, आज हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम डॉक्यूमेंटेशन इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आज तक, देखें कितनी मतलब एक शेम ऑन अस कि हम एक चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। हम एक डॉक्यूमेंटेशन, आप एक बात है, आप डॉक्यूमेंटेशन चार्ज करेंगे, आपको कौन सा इदारा आके बोलेगा ये आप चार्ज नहीं कर सकते? आपको एफबीआर कहेगा, आपको कस्टम कहेगा, आपको चैम्बर कहेगा, आपका एक्सपेंस है ना, यू हैव टू बिल ना, वी आर नॉट बिलिंग। ऐसे ही है। हम उसको लेके बैठेंगे यार, कस्टमर ने हमें नहीं दिया तो हम उसको छोड़ देते हैं। क्यों नहीं देगा? दे आर पेइंग टू मेन लाइन्स ना, ऑल शिपर आर पेइंग टू मेन लाइन, इवन फॉरवर्डर आर पेइंग टू मेन लाइन, बट यस। एनवीओ को पेमेंट के लिए आप पे करने के लिए आपको प्रॉब्लम है, क्यों? फिर वही बात, यूनिटी चाहिए। आप यूनिटी प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, सब ठीक हो जाएगा। आपके पास, सॉरी मैं आपको बताऊं, आपके पास दुनिया में इतना प्रिंसिपल है, और पाकिस्तान इज़ अ चार्मिंग कंट्री, यहाँ लोग आते हैं, नो डाउट। इज़ देयर, यहाँ पे आपकी एक्सपोर्ट भी अच्छी है, ऑन एंड ऑफ ख़राब हो जाती है पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से, लेकिन आज यहाँ पे हमारे पास किसी भी ब्रांड को लाने के लिए हमें उसको चीज़ें देनी पड़ती है, कॉस्ट देनी पड़ती है। जब हम कॉस्ट देते हैं तो वो कहते हैं दिस इज़ द कॉस्ट, मतलब आप माइनस में काम करेंगे। अगर वो आ भी गया आपके बहुत पुरस्रार के ऊपर, आपके साथ काम कर भी लिया उसने, चलें उसने स्टार्ट ले भी लिया, इन दी एंड वो रमज़ान साहब को 2 महीने बाद खुदा हाफिज़ कर देगा कि नहीं, मैं आई डोंट वांट टू वर्क विद यू, बिकॉज आप लो चार्जेस तो मुझसे चार्ज कर रहे हैं। भाई शिपर ने कंटेनर उठाना है तो शिपर पे करें ना, मैं क्यों पे करूँ इसमें? एनवीओ तो सबसे बेसिकली एनवीओ सीसी उलझा हुआ है इसके अंदर। जैसे वो कहते हैं ना, वो गवर्नमेंट ने हमको उलझा दिया है कि इनको बिजली नहीं दो, इनको लड़ा के रखो, इनको ये कर दो, वो डिवाइड एंड रूल वाली रूल। बात। तो हम भी यहाँ पे इस चीज़ में उलझ गए हैं कि वो लो ले ले, वो डॉक्यूमेंटेशन, हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मैं कहूँगा कि मैरीटाइम इनसाइट इसके ऊपर थोड़ी सी आवाज़ उठाए, लोकल्स के ऊपर एटलीस्ट उठाए आवाज़। फ्रेट लेवल ठीक है, ऊपर जाएगा हम ऊपर ले जाएंगे, हम नीचे जाएगा नीचे ले जाएंगे, करेंगे, लेकिन लोकल्स के ऊपर काम होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट, आप प्रिंसिपल लेके आएँ, उसको एटलीस्ट कुछ तो दें ना। एक बंदा अपनी प्रॉपर्टी आपको भेज रहा है पाकिस्तान में, पैसे कमाने के लिए भेज रहा है, आप उसको लॉस दिखा रहे हैं, तो कौन काम करेगा आपके साथ? हमें इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बाकी आपने फ्रेट फॉरवर्डर की बात की, तो फ्रेट फॉरवर्डर के अंदर बेसिकली इशू क्या है कि चंद एक कंपनीज़ हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में, चंद एक फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ हैं, उन्होंने एक एसोसिएशन को मेंटेन किया है अपने हिसाब से,
اپنے حساب سے. اگر آپ اس ایسوسیشن میں جا کے کچھ بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو اتنا زیادہ سنا جائے گا, کیونکہ انہوں نے اپنا ایک پروگرام بنا لیا ہے کہ ہم اس دائرے میں کام کریں گے. رمضان صاحب آئے ہیں تو وہ آئے ہیں بس, ٹھیک ہے, سن لو ان کی بات, ٹھیک ہے, آگے چلیں. لیکن میں تو اتنا زیادہ فیئر فارورڈنگ ڈیل نہیں کرتا, تو میں این وی او کے اندر زیادہ انٹرسٹڈ ہے میرا, اور میں چاہتا ہوں کہ این وی او, میں بہت زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ این وی او کے اوپر سارے ورک ہونا چاہیے اور این وی او سی سی کا بوم آنا چاہیے. آپ کی انویسٹمنٹ دیکھیں نا کتنی بڑی ہے. یہی تو بات ہے, یہی تو ساری چیزیں میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا اپنا یارڈ بھی, آپ یارڈ سے کنٹینر وہاں پہ آپ اس کو رکھتے ہیں, ایک رسک فیکٹر ہے, ظاہر سی بات ہے, کھلے میدان میں پڑا ہوا ہے. پھر وہاں پر آپ لوگوں نے وہاں پہ گارڈز بھی ہیں, پھر جو لفٹر ہے وہاں چل رہا ہوتا ہے تو اس کی بھی ایک اخراجات ہے. پلس پھر شوکت بھائی بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں جو ایک بیٹھا ہوا ہے این وی او سی سی, یار یہ چور لوگ ہیں, یہ لوگ یار اوور چارجنگ کرتے ہیں, فلانا کرتے ہیں. جب امپورٹ آتی ہے کسی امپورٹر کی تو وہ تو یہاں پہ سارے لوکل وہ دیتا ہے, ایکسپورٹ جب ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دینے میں کتراتا ہے. اور وہی جو آپ نے بات کی کہ آپ سلاٹ آپریٹر کو تو $200 کا تو آپ انوائس پوری دے رہے ہیں, یہاں سے جب آپ دیکھتے ہیں کہ میں $75 یا $50 کی انوائس جا رہی ہے شپر کو, وہ تو بڑا شیر ہو جاتا ہے, کہتا ہے دیکھو یار میں نے تو یہ بڑا اس میں اٹھا لیا. یہ کیسے اس کو, کیونکہ یہ جو پرسیپشن جو بیٹھا ہوا ہے نا لوگوں کے ذہنوں میں, یار یہ این بی او سی سی اوور چارجنگ کرتے ہیں, کیا ایسا ہے یا کیا اس کا وہ فریم ہے کہ جیسے امپورٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کیونکہ ہم صرف اس وقت ہمارا موضوع ہی این بی او سی سی ہے, اور این بی او سی سی ہی از دا سروائیول آف دس انڈسٹری, جو کہ آج کل کے اس صورتحال, اس جو سچویشن میں جو ہے وہ این بی او سی سی سب سے زیادہ سفر کر رہا ہے. کیونکہ جو فریٹ کی بات ہوتی ہے, کیونکہ ویسے ہی آپ لوگوں کے پاس بڑے لمیٹڈ پورٹس ہوتے ہیں, اس پورٹس میں اگر ہم لاس میں اگر جائیں تو بچت ہی نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو آپ یہ پرسیپشن کو کیسے ختم کریں گے, لوگوں کا جو ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ یار این بی او سی سی اوور چارج بہت کرتا ہے, تو کیسے اس کو کیٹر کیا جا سکتا سر دیکھیں, آپ لیگل چارجز سارے اپلائی کر دیں, میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی آپ کو ڈیسٹینیشن پہ تکلیف آئے گی. ہے؟ یہ کون کرے گا لیگل چارجز؟ این بی او سی سیز کریں, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو مانیں گے؟ اس کو ماننا پڑے گا, آج نہیں تو کل ماننا پڑے گا. سر یہ میجر پلیئرز جو یہاں پہ جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں, کیا ان کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ابھی جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں کیا نظر آیا, کچھ ہے, کچھ ہل موسٹ جل ہو رہی پرابلی ہے؟ کافی سارے لوگ ہمارے ساتھ تیار ہیں کہ ایک الائنس ہونا چاہیے اس کے اوپر. باقی جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک شپر, ایک کنسائنی کہتا ہے کہ این وی سی سی چور ہیں, جی تو چور تو خیر ہم نہیں کہہ سکتے کسی کو, بالکل وہ صحیح. چوری کر رہا ہے, آپ کا شپمنٹ لے کے آیا ہے, یا جیسے آپ نے کہا آپ کا یارڈ ہے, میرے پاس اپنا بھی ڈیپو ہے, ٹی پی ایکس میں ہمارا اپنا بھی یارڈ ہے, اور الحمدللہ کچھ میرے خیال ہے کوئی 14 ایئرس سے ہم رن کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ایک شپر نے لولو دینا ہی نہیں ہے مجھے, تو میں اس یارڈ کو کیسے رن کروں گا, جی میں کیسے رن کروں, آپ بتائیں. وہاں پہ بھی تو مین پاور بیٹھی ہوئی ہے, وہ لفٹر ہے, اس لفٹر میں ڈیزل بھی ڈل رہا ہے, اس کو اٹھانا ہے, وہ لفٹر کبھی خراب بھی ہو گیا تو اس کی میکینیکل چیزوں کو بھی دیکھنا ہے. تو وہی چیز ہے, جب وہ مین لائن کیریئرس کو لو دے رہے ہوتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے دیتے ہیں کہ بھائی کسی کا 20 کا 3,000 ہے اور 40 کا 5,000 ہے, فکس ہے, تو وہ تو دے رہا ہے, چاہے وہ اس کا ٹرانسپورٹر ہو یا کوئی بھی ہو, الٹیمیٹلی وہ شپر ہی پے کر رہا ہے اس کو, یا کنسائنی پے کر رہا ہے. تو یہ این بی او سی سی کے اوپر ہی کیوں سوئی آ کے اٹکتی ہے کہ نہیں یار یہ بھی نہیں دوں گا, یہ بھی نہیں دوں گا. بھائی تو پھر کیسے چلے گا گھر کا ہمارا, بس چولہا سر کیسے یہ جلے تو گا؟ آپ کو یونٹی کرنی ہے, آپ یونٹی پہ آئیں گے تو اس چیز کے اوپر کام ہوگا. آپ, میں کہتا ہوں کہ آپ کے پاس 10 ٹائکونز ہیں, جو 10 ٹائکونز ہیں مینس کہ بڑے این وی او 10 ہیں آپ کے پاس. میں آپ کو ایگزامپل دے دوں, بہت سارے ہیں, آپ کو بھی نام پتہ, ابھی ماشاء اللہ 40 سال سے اس انڈسٹری, جی جی اور آپ کو پتہ ہوگا یہ 10 لوگ ہیں جن کے پاس ہزاروں کی تعداد میں کنٹینرز ہیں, ٹھیک ہے. بالکل. باقی آپ لے لیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 25 کنٹینر ہیں, جن کے پاس 50 کنٹینر ہیں, جن کے پاس 100 کنٹینرز. بات ساری وہی آتی ہے کہ چھوٹا پلیئر, آج کسی صاحب نے مجھے کہا کہ چھوٹے پلیئر نے ریٹ خراب کر دی ہیں. چھوٹے پلیئر کے پاس کتنے دن کنٹینر ہیں؟ ہاں چھوٹا پلیئر, اگر مثال ہے کہ میرے پاس ایک چھوٹا پلیئر میری نظر میں ہے, میں اس کو بلا کے سمجھا دوں گا کہ یار اس طرح نہیں, اس طرح چلنا ہے آپ نے. لیکن آپ 10 بندے تو یونٹی کریں نا. آپ آج بیٹھ کے میٹنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے یار اس کو امپلیمنٹ کر دیتے ہیں, ویری نیکسٹ ڈے اس چیز کو آپ پل آؤٹ کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے اس چیز کو. تو اس چیز کو کیسے کریں گے آپ کو؟ شوکت بھائی یہ مجھے بتائیں کہ آپ یونٹی کی بات کر رہے ہیں,
یونٹی ہونی چاہیے، بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جب ہاتھ ملیں گے سب چیزیں ایک ساتھ اچھی ہوگی. اس یونٹی کو میں کیا ایسی رکاوٹ آ رہی ہے، یا آپ نے اس کو کس طرح اس کو آپ پورٹری کر رہے ہیں، یا کس طرح اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا انڈیویجولی آپ نے کوئی اس طرح پلیٹ فارم کوئی آپ نے بنایا ہے، یا کوئی کچھ ہو رہا ہے؟ اس کا کیا آپ کہتے ہیں کس طرح آنا چاہیے یونٹی کو امپروو کرنے کے لیے؟ انڈیویجولی تو کوئی بھی یونٹی نہیں کر سکتا نا. آپ اپنے آپ سے یونٹی، آپ تو اپنے آپ سے بالکل فیتھ ہے نا، بالکل. آپ تو دو نمبری نہیں کر سکتے. لیکن یونٹی مینس کہ میں اور آپ ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ٹھیک ہے. ہیں. آپ کو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. کچھ عرصے پہلے ایئر فریٹ کے اوپر ایک ایشوز آئے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا. اس پہ سارے ایئر جو کنسالیڈیٹر تھے انہوں نے ایک یونٹی کی. اس کے بعد پھر ایئر لائنوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، پھر ہماری گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا، اور آج وہ اپنا ایک اسٹریم لائن کام کر رہے ہیں. ایئر کے اوپر بہت سارا کام ہوا. اس کے بعد ریسنٹلی اگر آپ کو یاد ہو بھی ٹرانسپورٹرز، جی. ان کے بھی بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. ویسے تو دیکھا جائے تو شاید ان کے مسئلے بھی ٹھیک ہی ہیں، لیکن ان کو اپنی باتیں منوانے کے لیے یونٹی کرنی پڑی. جی. شاید وہ ٹھیک ہوں، کیونکہ میں تو ٹرک کا کام نہیں کرتا تھا، مجھے ٹرک کا مگر سنس ہمارے سے تو جڑے ہوئے ہی ہیں، یہ ہم سے لاجسٹکس جڑے ہوئے ہیں نا. اچھا، اب انہوں نے یونٹی کی، انہوں نے اپنے مدعے بیان کر دیے، ہمارے یہ ایشوز ہیں. اس کے اوپر ہماری گورنمنٹ بھی آئی، انہوں نے بھی سنا. ان دی اینڈ دیکھیں، ان کی یونٹی تھی، آپ سب لوگوں نے ان کی چیزیں مانی یا نہیں مانی یا ڈیلے کر کے مانی. فی الحال ان کو آپ نے ایک ریلیف مل گیا، گورنمنٹ نے وہ مان لیا اس چیز کو. گورنمنٹ نے ان کو مان لیا، ایک ریلیف مل گیا. سفر کس نے کیا؟ اس ہم اور آپ یہ اینڈ یوزر نہیں سفر کیا. اینڈ یوزرز نے سفر کیا. آپ کے ویسلز آئے، خالی چلے گئے، ٹھیک ہے. آپ کی امپورٹ آئی، بیک لاگ لگ گیا پیچھے، ٹھیک ہے. اب آپ کے ٹرمینل کے پاس بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی. کبھی کبھی ریسنٹلی آپ دیکھ لیں نا افغان کے اوپر کیا ہوا، وہ بیک لاگ کھڑا ہو گیا سارا. اب اس میں آپ پھر وہی یونٹی نہیں ہے. آپ یونٹی کر لیں گے، دیکھیں ایک ٹرانسپورٹر یونٹی کر سکتا ہے، ایک ایئر والے یونٹی کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سے ریلیٹڈ کام ہے سارا ان کا. آئی ڈونٹ تھنک سو، کہ مجھے نہیں لگتا کہ کلیئرنگ ایجنٹ بھی ہیں، ان کی بھی ایک اچھی یونٹی ہے. بالکل بہتر ہے، قدرے بہتر. بالکل. این وی او سے دیکھا جائے تو ان کی کافی بہتر ہے. لیکن آج آپ کی یونٹی نہیں ہے. جتنے بڑے لوگ ہیں ان کو آنا پڑے. یونٹی کا ہونا بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، ہم ٹرانسپورٹروں سے سیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح یونٹی ہوگی، کس طرح. ہم نہیں کہہ رہے کہ کوئی گورنمنٹ کے خلاف جائیں یا کسی ادارے کے خلاف یہ چلے تو ود جائیں. ان دا انڈسٹری ہے. ہاں، ہم صرف اپنے لاس کو ریکور کرنے کی بات کر رہے ہیں. یونٹی مینس اپنا لاس ریکور کرنا ہے. ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم نے کوئی ناجائز کام کرنا ہے یا کوئی اللیگل کام کرنا ہے. ہم اس چیز پہ جا ہی نہیں رہے رمضان صاحب. ہم اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یونٹی مینس اپنا لاس ریکور کریں. ہم اس لاس کو کیسے ریکور کریں گے؟ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. دس از کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، ایک ٹیبل پہ آ جائیں، سب ایک ٹیبل پہ آ جائیں، یہ آپ کا لاس ریکور ہوگا. ورنہ آپ لاس کرتے رہیں. چلیں اللہ کرے بس ہمارے یہ سارے جو این وی او سی سی بھائی لوگ جو جتنے بھی جو اونرز ہیں وہ اس چیز کے اوپر یونٹی کریں اور ایک ہاتھ ملائیں اور اس چیز کو امپرووائز کریں تاکہ ہر کسی کے جو دکھ درد جو پریشانیاں وہ دور ہو. اچھا، یہ بات ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یونٹی ہو اور اس یونٹی میں سب کی شمولیت ہو. چلیں یونٹی ہو جاتی ہے، پھر آپ چونکہ جو لاسز جو ہیں وہ بھی کور ہوں، سب کے کور ہوں، لیکن اس سے ایک اینڈ یوزر کو، امپورٹر کو، ایکسپورٹر کو کیا اس سے کوئی بینیفٹ ہوگا؟ اس سے کیا مطلب فائدہ ہوگا؟ ہمیں کیا ملے گا؟ مطلب تو ہم اس کو پھر دیکھیں نا کہ ہاں یار یونٹی ہو رہی تو پھر ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہو رہی ہے. رمضان بھائی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اصل میں دیکھیں، آج آپ کے پاس، میں آپ کے پاس ایک شپمنٹ لے کے آتا ہوں، آپ سے میں کہتا ہوں یار $50 میں میرا جبلیلی لے جائیں. آپ مجھے $50 والی سروس دیں گے. آپ نے مجھے $50 والی ہی سروس دینی ہے. آپ میرے لڑکے کو فون کریں گے، یار میری بی اے ریڈی ہے، وہ آپ کو جواب دے گا یار ہو جائے گی تو فون کر دیں گے تمہیں، اس طرح کا جواب. لیکن جب آپ مجھے میرے پورے پیسے دیں گے نا، میرا فریٹ بھی دیں گے، میرا ڈاکومنٹیشن بھی دیں گے، دین آئی ہیو ٹو ٹرسٹ کہ میں آپ کو اس چیز کے لیے بالکل باؤنڈ کروں کہ رمضان صاحب کی کال آنے سے پہلے ان کی ٹیبل پہ یہ چیزیں پڑی ہونی چاہیے. دس از دا سروس کال. سروس کے آپ پیسے دیں گے، ہم آپ کو سروس دیں گے. اب آپ نے کہا کہ ان کو کیا ملے گا، آپ کے امپورٹر کو کیا ملے گا، آپ کے ایکسپورٹر کو کیا ملے گا. دیکھیں، آپ نے کہا وہ کہتے ہیں چور ہیں.
ہے نا. آپ نے کہا چور ہیں, آپ نے الزام لگا دیا NVOCC پہ چور ہیں. NVOCC چور نہیں ہے بھائی. NVOCC نے انویسٹمنٹ کی ہے, کنٹینر خریدے ہیں, بہت کچھ کیا ہے, سب کچھ کیا ہے, لیکن ان دی اینڈ اس کو اپنا پورا پیسہ نہیں ملے گا تو کہیں نہ کہیں سے تو ریکور کرنے کی کوشش کرے گا. پھر آپ ان کے پاس ایک چیپٹر ہوتا ہے ڈیٹینشن, کنٹینر ڈیٹینشن. اس وقت دنیا میں ڈیٹینشن کے اوپر کہیں ٹاپک نہیں ہے, لیکن پاکستان میں یہ بہت بڑا ٹاپک بن گیا ہے. مطلب اگر آپ کے پاس ڈیٹینشن آ گیا تو آپ نے اتھارٹی سے بھی کال آنی ہے, آپ کو اس سے بھی آنی ہے, بھائی کیوں چارج کر رہے ہیں. ایک ڈیٹینشن کے اوپر آپ اتنا وہ ہے. تو آج آپ مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ مجھے سروس چارجز ہی پے نہیں کر رہے تو میں کہاں جاؤں گا. آپ مجھے سروس چارجز پے کریں, آپ نے میرا لاس ریکور کر دیا. ناؤ آئی ایم فیلنگ ریلیکس. رمضان نے مجھے پورے پیسے دیے ہیں اور آج اس کو سروس میں نے ایسی دینی ہے کہ کل وہ کسی اور کمپنی کے پاس نہ جائے. میں آپ کو کنٹینر بھی اچھا دوں گا, صاف ستھرا کنٹینر دوں گا. میرا یارڈ پہ جو بندہ بیٹھا ہے نا, آج میں نے بندہ رکھا ہوا ہے. آپ مجھے بات وہی ہے, آپ نے مجھے $50 دیے, میں نے $50 کے حساب سے آپ کو بندہ دے دیا جو بیچارہ انٹر پاس ہے. ٹھیک ہے نا. آپ مجھے اگر پورے پیسے دیں گے تو میں کوشش کروں گا کہ ماسٹرز بٹھا دوں وہاں پہ. یار میں اس سے پیسے لے رہا ہوں, میں ریٹرن بھی تو دوں گا نا اس کو, اور ریٹرن نہیں دوں گا تو میں کہاں جاؤں گا. تو یہ جو یونٹی جو اب کرنے جا رہے ہیں, یا جو آپ لوگوں نے جو الائنس جو ڈیولپ کیا ہے, اس کے اوپر ہیں لوگ تیار ہو رہے ہیں آنے کے لیے, تاکہ اس کے اوپر ایک مزید اچھا اس کو طریقے سے پالش وے میں یہ چیز یونٹی ڈیولپ ہو. ہیں کچھ لوگ ہیں, آ رہے ہیں کچھ. آپ لوگوں نے کیا کیا ان کے لیے, کچھ بتائیں آپ ہمیں. الحمدللہ. یہ ابھی 24 جنوری کو میں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ یار اس چیز پہ بات کی جائے. 24 سے لے کے آج 29 ہو گئی. 29 میں اس 5 days کے اندر آپ بلیو کریں کہ اچھے خاصے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں, انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ یہ آپ کا ڈیسیجن اچھا ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ کو پتہ ہے نا, آپ کے ابو ہیں یا آپ کے چاچو ہیں, وہ آپ کو کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ نہ ہو ساتھ, لیکن وہ کہہ دیں ساتھ ہیں تو آپ کا دل بڑا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے فون کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگا. یار میرے ایک انیشیٹ سے کسی نے مجھے یہ کہہ دیا کہ یار آپ کا اچھا انیشیٹ, تو مجھے اچھا لگا اور مجھے لگا کہ یہ میرے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں بالکل, آپ آف دی ریکارڈ جا کے بات کریں تو بہت سارے لوگ اس وقت آج 60% NVO کہیں گی 24 کے بعد کچھ بہتری آئی. تو مطلب لوگوں نے اس کو امپلیمنٹ کیا الحمدللہ. ہمارے آفس نے بینگ اے ماڈرن نے اس کو 100% امپلیمنٹ کیا. میری جو دوسری کمپنیز ہیں انہوں نے امپلیمنٹ کیا. بہت ساری اور بھی کمپنیز ہیں بہت کلوز ہمارے ہیں, انہوں نے امپلیمنٹ کیا. اور جہاں آپ کا لاس ریکور ہو گیا نا سر, تو آپ نے شپر کو 1 انچ کی بھی تکلیف آنے نہیں دینی. شپر ول بی سیٹسفائی. آپ اس سے پیسے لیں گے نا تو آپ اس کو ریٹرن کریں گے. آپ آج کسی بھی ادارے کو اس لیے برا بھلا کہتے ہیں کہ آپ پیسے دے رہے ہیں اس کو اور آپ کو سروس نہیں مل رہی. آپ ہمیں پیسے ہی نہیں دے رہے تو یار سروس کی کیا امید رکھتے ہیں آپ ہم سے. آپ پیسے دیں, آپ کو سروس ملے گی. ایوری تھنگ ول بی پاسبل آن یور پے. ایسے کیونکہ ہم بیٹھے ہی سروس انڈسٹری میں ہیں اور ہم بیچ ہی صرف اپنی سروسز رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ ایک پیس آف مائنڈ اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں, جو مین لائن جو بڑے کیریئرز ہیں, ان کا یہی چیزیں ہیں کہ آپ ان کو پورا پیسہ دیتے ہیں, فریٹ دیتے ہیں, تو ان کی ٹریکنگ سسٹم بھی ہے, اس میں کب ریلیز ہوا, کب ہوا, وہ چیزیں ساری مل رہی ہیں. وہی چیز میں بھی اپنے ویورز کو اور تمام امپورٹر ایکسپورٹر سے یہی درخواست کروں گا کہ اس یونٹی میں آپ ان کا جو یونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے, اس میں آپ لوگ آئیں اور اس کو دیکھیں کہ کس طرح یہ کام کر رہے ہیں. اور تمام NVOCCs کو میں اس پلیٹ فارم سے, میری ٹائم انسائٹ کے پلیٹ فارم سے, میں تمام NVOCC سے ریکویسٹ بھی کروں گا. شوکت بھائی نے جو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جو ساری چیزیں بتائی ہیں, وہ کائنڈلی آپ لوگ آئیں, اس یونٹی میں حصہ لیں, اس کو کار خیر بنائیں, تاکہ آپ کے سب کے لیے جنہوں نے جو انڈسٹری جو اپنا گھر بنایا ہے وہاں پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں وہ پورا ہو سکے. اور شوکت بھائی جو آج انہوں نے یہ جو ٹائم دیا ہے وہ خاص اسی چیلنجز کے لیے ہی کہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کافی حد تک بہت ساری چیزیں کور کی ہیں. اور آنے والے دنوں میں ہم ان کو بھی اور تمام NVOCCs کو بیسٹ آف لک کہیں گے کہ یہ یونٹی قائم رہے اور یہ چلتی رہے. یہ نہ ہو کہ یہ کچھ عرصے کے لیے چلے اور پھر بعد میں بند ہو جائے. تو شوکت بھائی یہ اچھی بات ہے. اور اس کے حوالے سے آپ
چونکہ اور اس میں کچھ مزید کوئی ایسی انوویشنز ہو رہی ہے, کوئی ڈیجیٹلائزیشن کچھ ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارا جو پرنسپلی جو ہمارا myiconworld.com جو ہمارا یہ ہے بیسیکلی یہ ہے ہی ڈیجیٹل پورٹل ہے, اور اس میں ہم تقریباً 14 ایسے اینٹیٹیز ہیں جس کو ہم کور کر رہے ہیں, جس میں امپورٹر ہے, ایکسپورٹر ہے, اس میں ہر لاجسٹکس والے ہیں, کلیئرنگ والے ہیں, سب ہیں, تاکہ اس پورٹل پہ جب زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے تو ان کو زیادہ سے زیادہ اچھی سروسز اور اسی طریقے سے ہی ملے گی, کیونکہ ہم ڈیجیٹلائز ہوتے جا رہے ہیں, ہم اے آئی کو جا رہے ہیں, ہم اپنی چیزوں کو امپروو کر رہے ہیں. تو اس میں آپ لوگوں بھی کوئی اپنی کوئی ایسی کوئی ڈیجیٹل پلیٹ فارم آپ لوگوں نے بھی کوئی ایسا ڈیزائن کیا ہوا ہے, یا کس طرح اس کو کریں گے, کیونکہ اس یونٹی کو آپ نے بھی آگے بڑھانا ہے. اس پلیٹ فارم کے توسل سے آپ نے اپنا تو میسج دے دیا, کیا اس کے اوپر کوئی ایسی نوٹیفیکیشنز کچھ چیز ہو رہی ہے, کسی نے بیڑا آپ نے اگر اٹھایا ہے, کیونکہ آپ نے ابھی کہا کہ 24 کو آپ نے ہی اس کا بیڑا اٹھایا ہے اور لوگوں نے سپورٹ کیا ہے, تو اور مزید اس کے اوپر کوئی ہوگی اور مزید بڑھیں گے, کس طرح کریں گے, کیا کچھ جی تھوڑا سا؟ رمضان بھائی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہم آگے بھی کام کریں گے, اور چیلنجز ابھی بہت سارے ہیں. ہمارے پاس صرف ایک فیکٹر نہیں ہے کہ ہم نے لاس اٹھایا تھا تو ہمیں چیلنجز ہیں, ہمارے پاس بہت ابھی ہمیں بہت ساری چیزیں فیس کرنی ہیں. ابھی تو آپ سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر کچھ تھا ہی نہیں تو ہم کام نہیں کر رہے. آپ آئیں آگے نا, آپ آگے آئیں, آپ کاپی کریں یورپ کو. آپ کہتے ہیں یورپ کام کر رہے ہیں, آپ کاپی کریں اس کو. یورپ سارا ڈیجیٹل چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے. انہوں نے کہا ہم پاسپورٹ ختم کر دیں گے. آپ پاسپورٹ ختم کر دیں گے, ہم آج تک کس جگہ بیٹھے ہیں آپ کو نہیں پتہ. آپ ڈیجیٹل کی بات کرتے ہیں, آپ نے کہا لائن نے ایک ٹریکنگ دی ہے, یہ دیا ہے, وہ دیا ہے, آپ پے کر رہے ہیں اس کو, ہم بھی دیں گے اس چیز پہ, ہم بھی دیں گے. ابھی تو آپ کو سب سے بڑے جو آپ دیکھیں, ابھی کسٹم نے ڈیجیٹل کر دیا, فیس لیس کر دیا. گورنمنٹ کا بہت زبردست انیشیٹ ہے, فنٹاسٹک. آپ کو ٹائم بچ گیا, آپ کی چیزیں خراب ہو گئیں. آپ گھر میں بیٹھ کے کلیئرنس کر رہے ہیں اپنے کارگو کی, آپ کو فکر ہی نہیں ہے. آپ کی شپمنٹ آتی ہے, آپ نے فیس لیس لگانا ہے, ٹائپ کرنا ہے اپنے کنٹینر, آپ نے ٹرانسپورٹر کو فون کرنا ہے, آپ کا کنٹینر باہر آ گیا. لائک آپ دیکھیں نا دوسرے کنٹریز تو سالوں سے یہ کام کر رہے ہیں. دبئی میں بھی اسی طرح ہی ہے, دبئی ٹریڈ جو اس طرح کر رہے ہیں. آپ دبئی کو نہ کاؤنٹ کریں, دبئی تو چلیں آج ہم سے بہت آگے چلا گیا نا. آپ سری لنکا کو پکڑ لیں, آپ ملیشیا کو لے لیں, انہوں نے اسکینرز لگا دیے. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ انڈسٹری میں آپ نے گھر میں بیٹھ کے جی ڈی فائل کرنی ہے, آپ نے ڈی او دینا ہے اس کو, آن لائن ڈی او, نتھنگ, سب چیز پیپر لیس ہے. تو ڈیجیٹل پہ آپ کو آنا پڑے گا. آج ہم ایکچولی اس میں ہی الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں کسی نے آن لائن پیمنٹ کی ہے تو ہمیں کنفرم کیسے ہوگا. ہمارا بندہ بیٹھا ہے وہ چیک کر رہا ہے کہ یار پیمنٹ آئی نہیں آئی, پیمنٹ ہے. اس سے کہتے ہیں ڈیجیٹل. آپ ڈیجیٹل پہ آ جائیں. بینک جس طرح آپ کو باؤنڈ کر رہا ہے ڈیجیٹل چیزوں پہ, آپ بھی اپنے کسٹمر کو ڈیجیٹل پہ لائیں. آج آپ بی ایل فارمیٹ کسٹمر سے مانگتے ہیں, وہ آپ کو ای میل کرتا ہے اسکین کر کے, آپ بھول جائیں اس چیز کو. آپ خود بولیں آپ اپنی بی ایل گھر میں بیٹھ کے خود بنائیں, ہم پرنٹ کر کے دے دیں گے آپ. ایسا ہی ہے, آپ پرنٹ کریں اور اس کو کوریئر کر دیں. اب اس چیز کے اوپر آنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ان کو ٹیچ کرنا ہے کہ ڈیجیٹل کیسے ہوگا. یہ آپ اس کو کمپیوٹر پہ کیسے آئیں گے. ہم کمپیوٹر سے بھاگ رہے ہیں آج بھی. ہمیں گورنمنٹ کہہ دیتی ہے کہ یار آپ کا جو ہے نا پوس سسٹم لگانا ہے, ہم ڈر جاتے ہیں اس سے. یہ آن لائن آ جائیں, آپ بھی ٹیکس پے کر رہے ہیں, میں بھی ٹیکس پے کر رہا ہوں, تو ہم کیوں نہیں اس کی ریٹرن فائل کرتے کہ ہم گورنمنٹ کو ٹیکس پے کر رہے ہیں. مطلب آئیں نا ڈیجیٹل کے اوپر, آنا ہی نہیں چاہتے ہم. تو ہم آ جائیں گے ڈیجیٹل پہ تو انشاءاللہ تعالیٰ آسانی ہو جائے گی. مشکلیں تو آتی رہتی ہیں, مشکلیں تو آپ کی لکھی ہوئی ہیں, وہ ہر کام آسان نہیں ہے, لیکن آپ کو آنا پڑے گا. الیکٹرانک دور آ گیا ہے, اب تو اے آئی ہے, اور اے آئی سے بھی آگے آپ چلے گئے, اور اے آئی بھی اب تو ہو گیا. بات یہی ہے کہ ہمارے اس پاکستان نے وہ برینز دیے, وہ دماغ دیے جنہوں نے اس شپنگ انڈسٹری کو بنایا, اس ایئر انڈسٹری کو انہوں نے بنایا. ایئر لائن میں جو آپ کے پڑوس ممالک ہیں اس کو پاکستان نے سب کو گائیڈ کیا, سب کو سکھایا. آج ہم کہاں پر ہیں, وہ لوگ کہاں چلے گئے. پلس پھر ہمارے شپنگ انڈسٹری, میں سمجھتا ہوں ہمارے پاکستانی ایم جے سعید, کیپٹن ایم جے سعید, جو کہ ایک بہت بڑا نام تھا جو اس دنیا میں نہیں ہے, جنہوں نے NOL نیپٹیون اورینٹ لائن, سنگاپورین شپنگ کمپنی کو انہوں نے بنایا. اور وہ یہی بات ہے کہ ہمارا برین اس وقت بہت کچھ کر گیا, لیکن آج ہم اس چیزوں سے بھاگتے ہیں. لوگ وہی بات ہے کہ ٹیکس میں کٹوتی ہو جائے, کسی طریقے سے ہم کچھ نہ کچھ بچا لیں, تو
تو وہی چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے, چیزوں کو Digital سیکھنا ہے, آپ آ سمجھنا جائیں. ہے, کیونکہ ہماری آنے والی جنریشن جو ہے وہ واقعی میں اس وقت جو جین زی ہے وہ ان پرانی چیزوں سے دور ہے, وہ نئی چیزوں سے ہیں, ٹیکنالوجی کے ساتھ ہیں, وہ ساری چیزیں ان کو دیکھ رہی ہیں, کیونکہ آپ کے پاس خود ایک چلتا پھرتا آپ کے ہاتھ میں جو کمپیوٹر ہے, موبائل فون ہے, وہ کیا ہے, وہ ڈیجیٹل ہے, وہی چیز ہے. اور وہی چیز ہم اس پلیٹ فارم پہ myiconworld.com پہ ہم نے یہ ساری چیزوں کو ہم آہستہ آہستہ لے کے آ رہے ہیں, جہاں پہ آپ یہیں سے گھر سے بیٹھ کے آپ اپنی بینک کی پیمنٹس, جو کلیئرنگ ایجنٹس کو جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہیں سے پیمنٹ کر سکیں. PSW جو ہمارا جو ہے اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ہیں. ہم تمام اپنے ویورز کو, اپنے تمام شپنگ لائن کے, فریٹ فارورڈنگ, NVOCC دوستوں کو, سب کو یہی کہیں گے myiconworld.com پہ آپ لاگ ان ہو, سبسکرائب کریں, اپنے آپ کو رجسٹر کریں, اور دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں آگے کیا ہوتا ہے, کیا چیز آپ کو ملے گی. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. ہم اس پوڈ کاسٹ کا ہم اختتام کرتے ہیں, اور ہم اپنے شوکت بھائی کا ہم بہت شکر گزار ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے قیمتی وقت نکالا, ٹائم دیا, انہوں نے اپنی رائے سے آگاہ کیا, انہوں نے ایک یونٹی کے بارے میں ساری چیزیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ کس طرح کرنا چاہیے. اور جاتے جاتے میں شوکت بھائی سے صرف ایک آخر میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اب جو جنریشن جو آ رہی ہے ان کو آپ اس کو کیسے کیٹر کرنا چاہیں گے, کیسے رکھیں گے, کیا کریں گے, ان کے لیے آپ ایک کوئی اچھا سا کوئی میسیج ہو تو وہ آپ بتائیں, تاکہ ہمارے ویورز کو ایک بڑا اچھا ایک پیغام جائے آپ کی طرف سے. جو نئی جنریشنز آ رہی ہے, فرسٹ آف آل وہ مینول چھوڑ کے ڈیجیٹل پہ کام کریں. بس آپ کا ٹائم ختم ہو گیا, وہ والا جو ٹائم تھا وہ ختم. ہم نے جو ٹائم دیکھا مینول وہ ختم ہو گیا سر. اب ہم اس کو رو پیٹ رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ ہم نئی جنریشن ہے اس کو ہم کہیں گے آپ ڈیجیٹل پہ کام کریں. میری ریکویسٹ ہے ساری ینگ جنریشن سے, محنت کریں, محنت میں ہی سب کچھ ہے, اور آپ نے ڈیجیٹل پہ آنا ہے. آپ نے مینولی سب کچھ سیکھنا ہے, لیکن آپ نے ڈیجیٹل دور میں آ جانا ہے. یہ جو آپ کی آج جو آپ نے مجھے بلایا, بہت تھینک یو سو مچ. اور میں اس سے کہوں گا کہ آپ اس چینل کے اوپر جو لوگ مجھے دیکھیں گے اور جو آپ کی بات سنیں گے, ہمارے جہاں پہ نیگلیگیٹس ہیں, ہم جہاں ہم ہیں غلط ہیں, ہمیں بالکل اس کے اوپر کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں کہ آپ نے یہ بات غلط کی, اس طرح نہیں, اس طرح ہونا چاہیے. وی آر ریڈی ٹو سرو یو. یہ چینل ہے, بہت اچھا چینل بنایا آپ نے. اس چینل کی ریفرنس سے میں کہوں گا کہ آپ اس کے اوپر ضرور ریویوز کریں, آپ اس پہ آپ اپنا آئیڈیاز دیں اس کے اوپر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اور اس کا بھی آپ پبلک سے بھی پوچھ لیں گے, پبلک کیا چاہتی ہے کہ ہم اس بروڈ کاسٹ سے کس طرف جائیں. مطلب ہم نے تو اپنا اوپینین سارا دے دیا. ہم مینول سے لے کے ڈیجیٹل تک کا دور ہے. وہ کہتے ہیں جس نے جو 80s میں پیدا ہوا اور جو 2000 کے بیچ میں پیدا ہوا, اس نے سارے ٹائم دیکھ لیے. تو ہم نے سارے ٹائم دیکھے, ہم نے مینول بھی دیکھا, ہم نے ڈیجیٹل بھی دیکھ لیا. آج کا دور بالکل ڈیجیٹل آ گیا ہے. سب سے درخواست ہے کہ اس کے اوپر یونٹی کریں, اس چینل کی, اس سے ہی آپ آ جائیں آگے. میں چاہوں گا کہ اس چینل سے آگے آئیں, کیونکہ دور ہے ڈیجیٹل اور یہ چینل سارا ڈیجیٹل. تو اسی سے آپ بات کریں, اسی کے اوپر آئیں, اس چینل کو ویو کریں, چیک کریں, اور ہوپ فلی کہ اس چینل کے اس ریفرنس سے ہم یونٹی مینٹین کر لیں گے. اور ینگ جنریشن کو ایک ہے کہ وش یو گڈ لک. اور سب سے درخواست یہ ہے, ایک ریکویسٹ بھی ہے کہ اپنی آنیسٹی کے ساتھ آپ کام کریں اور ڈیجیٹل کے اوپر آئیں, وچ از گڈ فار یور فیوچر. تھینک یو ویری مچ. My Icon World. Visit www.myiconworld.com. तरक्की के सफर में आपका ग्लोबल ट्रेड पार्टनर.